मैं इमरान खान हूं, आप इमरान खान को तोड़ेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आपसे नहीं टूटे। डबल 4 गुना 6 गुना जुल्म करके देखो, नहीं टूटे। हो ही नहीं सकता कि वो आपसे टूट जाए। वो आपको शिकस्त देगा, थोड़ा सा उसको ग्राउंड दे दो, थोड़ा सा फेयर गेम एक दफा करके देख ले, थोड़ी सी बेईमानी और जो ज्यादती हो रही है उससे निकल कर खेल कर दे। गेम के रूल सबके साथ एक जैसे करके देखें, फिर देखें इमरान खान कैसे शिकस्त देता है। लेकिन अगर आप ये ना भी करेंगे ना, तो वो एक दिन आपको शिकस्त दे जरूर देगा, क्योंकि इस गेम में जिस दिन ये 25-26 करोड़ पाकिस्तानी उतर गए ना, उस दिन ये गेम एक तरफा हो जाएगी। फिर गेम के रूल्स भी वही होंगे जो पब्लिक डिसाइड करेगी, और गेम जाएगी भी उस सिमत में जिधर पब्लिक इसको ले जाएगी। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि आप धंसते जा रहे हैं, यानी जो कुछ भी पाकिस्तान कर रहे हैं ना बोर्ड ऑफ पीस में, और अभी तो इस्तेहकाम फोर्स के अंदर भी जाना है, फौज को बुलावा आएगा, डोनाल्ड ट्रंप बुलाएगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। हमने पहले कहा था कि आप इसका हिस्सा बनेंगे। खान से बचने के लिए हर दरवाजे पे दस्तक दिए, और अब जिन दरवाजों पे दस्तक दी है ना, उन्हें ना कहने की इनके पास गुंजाइश नहीं है। लड़ाई यहां फंसी हुई है कि एक तरफ के लोग ये कहते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो आसिम मुनीर और उनके साथियों के खिलाफ जो तनकीद करती है, वो तनकीद बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है, ये बंद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं भी सारा दिन में देखता हूं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने कई दफा हर जगह जाता हूं, लोगों को कहता हूं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना। बहरहाल दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो जुल्म और जबर का सिलसिला है वो बंद किया जाए। यहां पे दोनों के सींग फंसे हुए हैं। यानी पीटीआई ये कहती है कि आप जुल्म और जबर बंद करें, हम तनकीद बंद कर देंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है नहीं जी, आप आसिम मुनीर और उनके साथियों में तनकीद बंद करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। यहां पे इनके सींग फंसे हुए हैं। अब अगर पीटीआई के सोशल मीडिया को आप साथ रख देना, तो मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है, इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर तो आसिम मुनीर साहब है। आसिम मुनीर के बारे में इस वक्त जो सबसे सख्त पाकिस्तान में मौकिफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इमरान खान साहब का है। ये आप क्लियर कर लें कि कोई शख्स भी इमरान खान साहब के मौकिफ के आद तक भी नहीं पहुंच सका जो इमरान खान साहब जेल से बैठकर बात करते हैं। यह तहरीक इंसाफ की कहानी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो नॉन लोग हैं, जिन्हें लोग जानते हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करती है, वो भी जब तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, तो वो इमरान खान साहब की तनकीद को ही आगे बढ़ाते हैं, या इमरान खान साहब जो नैरेटिव देते हैं वो उसी के ऊपर चलते हैं, या फिर वो जुल्म और जबर के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो जो तनकीद करते हैं वो इमरान खान साहब की तनकीद की रोशनी में करते हैं। तो असल में अगर किसी ने मामला करना है तो वो इमरान खान साहब से करना है, और ये मामला इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है जाके, और मौजूदा हुक्मरानों ने साथ जाके बैठ के करना है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी 4-5 बंदे मिलकर बैठ जाएं। अब लोग उसके ऊपर कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब राजी नहीं होंगे बैठने के लिए, बाकी लोग बैठ जाएंगे। तो ये फैसला इमरान खान ने या मौजूदा रजीम ने करना है। मौजूदा रजीम अगर संजीदा होता, देखें ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान बात नहीं करना चाहते, या जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद लोग हैं वो बात होने नहीं देना चाहते, तो अगर इमरान खान सुबह बैठ जाए बातचीत करने के लिए, तो कौन है जो कहे कि बात नहीं करनी चाहिए? बताएं ना, पूरी दुनिया में कोई एक बंदा बताएं जो ये कहे कि इमरान खान को बातचीत नहीं करनी चाहिए। कोई ज़हनी मरीज ही होगा जो ये कहेगा कि बातचीत नहीं करनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऑफिशियल सोशल मीडिया या जो लोग पाकिस्तान से जर्नलिस्ट बाहर आ गए हैं, कोई भी ये कहेगा कि इमरान खान को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो सब कहते हैं कि जंगों का फैसला भी टेबल के ऊपर होता है। तो इमरान खान को और बाकी लोगों को अगर बैठ के बात करनी है तो बात करके कोई मसले का हल निकाल लें। अगर इमरान खान ने बात ना करनी होती तो पिछले साल मुज़ाकरात शुरू ना होते, और जब पिछले साल मुज़ाकरात हुए तो सबने उसको अप्रिशिएट किया कि ठीक है यार, इमरान खान ने फैसला किया है, तो इसमें से कोई नतीजा निकलेगा या ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो एक्सपोज हो गए, नतीजा निकला ही नहीं। देखिए दरअसल ये एक वारदात है जो मुझे दिखाई दे रहा है। कोई भी मुज़ाकरात इमरान खान से करने में संजीदा नहीं है। अगर ये संजीदा होते तो इमरान खान और बुशरा बीबी को इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। अगर ये संजीदा होते तो बैरून मुल्क जो सहाफी मौजूद है या दीगर लोग मौजूद हैं, उन्हें इस वक्त सजाएं ना सुनाई जा रही होती। 85 साल की सजाएं इन्होंने दे दी। फिर जो पकड़ दकड़ हो रही है लगातार, जो प्रोपेगेंडा लगातार करवाया जा रहा है, ये ना करवाया जा रहा होता। फैज हमीद वाले बयान के बाद अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। फिर आप देखें ना इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, इसको आप गौर करें। अगर मुखलिस होते मुज़ाकरात में तो इस वक्त इमरान खान की कम से कम अचकजई साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, या ऐसे लोगों से मुलाकात करवा देते जिन लोगों के बारे में एस्टेब्लिशमेंट कम से कम ये समझती है कि मामला फहम लोग हैं, ये मामला आगे हल होने की तरफ जाएगा। लेकिन किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है, ना कोई ये करना चाहता। मेरी दानिश में ये मेरा एनालिसिस है
یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان نہیں چاہ رہا مذاکرات کرنا، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی بھی عمران خان صاحب سے بات کرنے جائے گا تو وہ بات کر لیں گے، لیکن بات چیت ہوگی کہ ان شرائط میں یہاں معاملہ پھنس جاتا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے، یہ عوام نے بنائی نہیں، یہ زبردستی لا کر بٹھائے گئے ہیں لوگ. آپ نیا الیکشن کروا لیں یا پھر آپ مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کریں، یعنی کوئی انصاف کی بات کر لیں نا، کوئی ڈیموکریسی کی بات کر لیں. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں خان صاحب چپ کر کے بیٹھ جائیں، کوئی کسی قسم کی آپ نے سیاست نہیں کرنی، کوئی لڑائی آپ نے نہیں کرنی، آپ کے لیے ہم رستے آسان کر دیں گے، حکومت کو اس کی مدت پوری کرنے دیں. دوسری کہانی یہ ہے اب یہاں پہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے. باہر بیٹھا ہوا کوئی آدمی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، کسی کے پاس نہ یہ اختیار ہے، نہ کوئی میرے خیال میں یہ چاہے گا کہ وہ عمران خان صاحب کو یہاں سے کوئی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کر دے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان ان سے کنٹرول، عمران خان کا سوشل میڈیا ہے، لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، لوگ عمران خان کی بات سنتے ہیں. اگر وہ یہ کہے کہ میں آج مذاکرات شروع کرتا ہوں اور ہم بیٹھے ہیں پاکستان کے لیے، آؤ بیٹھو کوئی رستہ نکالتے ہیں، تو سب کی عزت بچ جائے گی. لیکن یہ لوگ یہ چاہتے نہیں، یہ ان کا پلان نہیں ہے. یہ صرف دکھا رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مذاکرات میں سنجیدگی کسی کی نہیں ہے. جب وزیر اعظم نے کہا کہ جی آپ مذاکرات کرنے ہمارے ساتھ آ کر، تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا سمارٹ موو کھیلا ہے. اب سمجھ آئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کام کیوں کیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ جانے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے. عمران خان صاحب نے یہ مینڈیٹ کے مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے، معاملہ کدھر جانا ہے، یہ عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں کو. پی ٹی آئی نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، ہماری طرف سے سرخ جھنڈی ہے. پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر رہی، پی ٹی آئی تو کرے گی احتجاج، اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرے گی جس کا عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے. تو ہم تو کریں گے جناب اپنا وہ کام، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا ہماری طرف سے مذاکرات نہیں ہے. ہاں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے آپ ان کی ملاقات کروائیں، وہ جانے اور عمران خان صاحب جانے. تو پی ٹی آئی نے جو نارملی ہوتا ہے یہ تھا کہ جب بھی کبھی مذاکرات ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک متاثر ہو جاتی تھی کہ جناب ایک طرف احتجاجی تحریک چل رہی ہے، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، یہ کس طرح کی تحریک ہے. تو اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی ہمارا فوکس صرف تحریک پہ، ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم تحریک چلائیں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو نئے میثاق جمہوریت پر بیٹھ جاتے ہیں. اب اس میں جو عمران خان صاحب کے دستخط ہے وہ ہم کروا لیں گے، یہ انہوں نے گارنٹی دی. نیا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے اور نئے انتخابات. پہلے تو آج 2 فیصلے آئے ہیں اور دونوں بڑے فیصلے ہیں. ایک فیصلے کے بارے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے، اور یہ فیصلہ 9 مئی کے حوالے سے ہے. 3 مقدمات تھے، فیصلہ آباد کی عدالتوں میں تھے، اور تھوڑے دن پہلے سے کافی شور مچ گیا تھا ان فیصلوں کو لے کر. شور یہ مچا ہوا تھا کہ عدالتیں بڑے عجیب و غریب طریقے سے ان فیصلوں کو سن رہی ہیں، ان کیسز کو، اور یہاں پہ رولہ پڑا ہوا ہے بہت زیادہ. اور یہ بات اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے بھی کہی، یہی بات جو ہے شبلی فراز صاحب نے بھی ایک خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو. تو یہ سارے لوگ پریشان تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بہرحال یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2024 میں انتخابات سے بالکل ایک ہفتہ پہلے عمران خان صاحب کو رات گئے تک عدالتیں لگا کر اڈیالہ جیل میں 3 سزائیں سنائی گئی تھی، چوتھی چند دن پہلے سنائی گئی تھی، اور ان کو لگ بھگ 30 سال کے لیے اندر کر دیا گیا تھا تاکہ لوگ مایوس ہو جائیں. پھر لوگوں نے اپنی مایوسی کا اظہار کیا 8 فروری 2024 کو، اور اتنے ووٹ ڈالے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سٹی گم ہو گئی، اور ان کو صرف ایک ہی رستہ ملا کہ ووٹ چھوڑو، گنتی چھوڑو، جعلی فارم 47 جاری کر دیتے ہیں اور پھر عدالتوں کو کنٹرول کر کے حکومت کو بچا لیں گے. اور وہی فارمولا پر انہوں نے عمل کیا، 17 سیٹوں والوں کو پاکستان میں لا کر اقتدار میں بٹھا دیا. اب میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو 9 مئی کا فیصلہ آباد کی عدالت سے 180 افراد لگ بھگ بتائے جا رہے ہیں جن کو سزا ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تمام پاکستان سے اڑا دیے گئے ہیں. یعنی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر تھوڑے دن پہلے ملک احمد خان بچڑ، ان کو سزا دے دی گئی، انہیں فارغ کر دیا گیا. ابھی عمر ایوب صاحب جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو سزا دے دی گئی 10 سال کی. شبلی فراز جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں انہیں سزا دے دی گئی 10 سال کی. اور جو بولنے بالنے والے ایم این اے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، انہیں فارغ کیا گیا. صاحبزادہ احمد رضا صاحب کا نام آ رہا ہے، زرتاج گل وزیر صاحبہ کا نام آ رہا ہے، اور بھی نام ہے. اس میں جو لوگ بچ گئے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنے آپ کو الگ کیا تھا، یا وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ عدالت کے اندر بالکل ہی ثابت کچھ بھی نہیں کر پائے. اب اس میں جو ہے وہ جج صاحب نے خود لکھا اس فیصلے میں کہ جو سٹار گواہان ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ لاہور والی میٹنگ میں فواد چودھری موجود تھے، لیکن فواد چودھری نے ثابت کیا کہ وہ لاہور والی میٹنگ میں نہیں تھے، لہذا فواد چودھری صاحب باعزت بری ہو گئے.
اب انہی جھوٹے گواہوں کی گواہیوں کے اوپر، یعنی پہلے عدالت کہتی ہے کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، اب انہی جھوٹے گواہوں کی گواہی کی بنیاد کے اوپر سزا سنا دی گئی پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کو. یعنی ایک طرف کہتے ہیں گواہ جھوٹے ہیں، عدالت کا فیصلہ کر رہا ہے کہ جھوٹے ثابت ہو گئے، انہوں نے وہ کام جو یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہوا اور ثابت نہیں ہو رہی ان کی گواہی. اب جن کی گواہی جھوٹی ثابت ہو رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انہی کی گواہی کے اوپر باقی لوگوں کو سزا دے دی جائے؟ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ سزا دی جائے گی. ایک گواہ نے یہاں تک کہا کہ جناب جو 10 مئی کو ہے وہ خیال کاسترو صاحب یہ آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ کر رہے تھے فیصل آباد میں. یعنی فیصل آباد میں جو آئی ایس آئی کا دفتر ہے وہاں پہ خیال کاسترو جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے حملہ کیا تھا آئی ایس آئی کے دفتر پہ. اب گواہ کی گواہی اس طرح غلط ثابت ہو گئی کہ اس دن خیال کاسترو فیصل آباد جیل کے اندر بند تھے. یعنی ایک بندہ فیصل آباد کی جیل کے اندر بند ہے، لیکن گواہ نے کہہ دیا جی یہ تو حملہ کر رہا تھا آئی ایس آئی کے دفتر پہ. تو اس قسم کے یہ گواہ تھے، اسٹار گواہان، کبھی یہ میز کے نیچے چھپ جاتے ہیں، کبھی صوفے کے نیچے چھپ جاتے ہیں. اور یہ جو گواہیاں ہیں یہ ایک تو 4 مئی کے حوالے سے ہیں، دوسری 7 مئی کے حوالے سے ہے کہ 4 مئی کو کچھ ہوا، چکری میں کوئی میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب کی زیر صدارت، اس کو یہ کلیم کیا جاتا ہے، اور دوسرا کیا جاتا ہے 7 مئی کو ایک اور میٹنگ ہوئی. حالانکہ گواہ چھٹی پہ، لیکن اس کے باوجود اس کی گواہی مانی جا رہی ہے. ایک شہر میں گواہ کوئی اور تعداد بتاتا ہے، دوسرے شہر میں کوئی اور تعداد بتاتا ہے، تیسرے شہر میں گواہی دینے کے لیے جاتا ہے تو اسی وقوع کی کوئی اور تعداد بتاتا ہے. عجیب و غریب صورت ہے پاکستان میں. لیکن ان گواہیوں کی بنیاد کے اوپر اتنے خراب اور اتنے فارغ قسم کے معاملات کے اوپر ججز سزائیں سنا رہے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے. یہ ججز تاریخ میں نام روشن کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تحریک انصاف نے اس کے اوپر سخت رد عمل دیا ہے. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب خان اور قائد حزب اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈر شبلی فراز سینٹ کے اندر، اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا، قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر زرتاج گل وزیر، یعنی سارے جو نام کہیں نہ کوئی کام کر رہے تھے سارے اڑا دیے پکڑ کے، اور دیگر کارکنوں کو 9 مئی کے جھوٹے من گھڑت اور سیاسی انتقام پر مبنی مقدمات میں سزائیں دینے کے فیصلے پر رد عمل آیا پاکستان تحریک انصاف کا. تحریک انصاف یہ جو سزائیں دی گئی ہیں ان معاملات میں شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. مجموعی طور پر ہمارے 6 ممبران قومی اسمبلی، 3 ممبران پنجاب اسمبلی اور 1 سینیٹر کو سزا ہوئی ہے. اگر آپ ٹوٹل ملا لیں جو اب تک ہوئی ہیں 9 مئی کے اندر سزائیں، تو یہ ہو چکی ہے کچھ 14 لوگ ان کے پارلیمنٹیرین اب تک سزا میں فارغ ہوئے ہیں. 14 پارلیمنٹیرینز کو اب تک سزا دی گئی ہے موجودہ نظام کی جانب سے، اور لگاتار کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جائے. یہ فیصلہ نہ صرف آئین اور قانون کی سریح خلاف ورزی ہے بلکہ انصاف کے چہرے پر ایک اور سیاہ دھبا ہے. ریاستی نظام کے اشارے پر یوں عدلیہ کا تسلسل کے ساتھ ربڑ اسٹمپ بن جانا اور بغیر کسی شفاف ٹرائل، ثبوت، گواہوں پر جرح یا دفاع کے حق کے لیے محض سیاسی دباؤ پر یک کے بعد دیگرے ایسے سنگین فیصلے سنانا ایک خطرناک رجحان ہے جو عدالتی نظام کی ساکھ کو مکمل طور پر زمین بوس کر رہا ہے. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا افسوسناک اور شرمناک واقعہ پیش آیا کہ دونوں ایوانوں کے قائد حزب اختلاف کو صرف اس بنیاد پر سزائیں دی گئی کہ وہ عمران خان کے سیاسی بیانیے، عوامی نمائندگی اور آئینی جد و جہد کے وفادار ساتھی ہیں. ان فیصلوں کا مقصد کوئی قانونی انصاف نہیں ہے بلکہ 5 اگست کے عوامی احتجاج کو روکنے کی منظم کوشش ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ فیصلے اس لیے آ رہے ہیں کہ 5 اگست کو، مجھے نہیں لگتا کہ 5 اگست کے لیے آ رہے ہیں. 5 اگست کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت مجھے ابھی تک تو دکھائی نہیں دے رہا ہے. احتجاج تو ہو رہا ہے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ باجوڑ میں ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں آپریشنز کا ہے. یہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ جو بہت بڑا احتجاج ہے. ہاں یہ ضرور ہے عمران خان نے ٹیسٹ میچ شروع کیا ہے اور عمران خان ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا. وہ عوام کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی چیز عمران خان صاحب کرتے رہیں گے، اور اس ایکٹیویٹی کے بعد پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے لیے ناک میں دم ہوتا رہے گا. اور یہ وہ عمران خان صاحب تب تک کرتے رہیں گے جب تک کہ انہیں انصاف مل نہیں جاتا یا جب تک وہ اس لڑائی میں جیت نہیں جاتے. سمپل ایک بات ہے، عمران خان صاحب اپنے منہ سے کہتے ہیں، اور اگر وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں تو وہ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے، تو ہار تو عمران خان نے ماننی نہیں ہے کسی صورت. وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ہار نہیں مانوں گا، اور اگر وہ ہار نہیں مان رہا تو اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس لڑائی کو لڑتا رہے گا اور اندر بیٹھ کے لڑے گا، اپنے طریقے سے لڑے گا، کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا، لیکن عمران خان ہار نہیں مانے گا اس سسٹم کے سامنے. اور یہ اب بظاہر دکھائی دے رہا ہے، اور اسی لیے سسٹم بہت اتاولا ہے جلد از جلد بہت ساری چیزیں کرنے میں. اچھا ایک فیصلہ اور بھی آیا. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہم نے وعدے کر دیا ہے، اور یہ وعدے کرتے ہیں بیرسٹر گور نے بھی کہا، باقی لوگوں نے بھی کہا. عمر ایوب صاحب کافی دنوں سے بہت اگریسو ٹون کے اندر ہیں
اور وہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب جو ہیں جنہوں نے تھوڑے دن پہلے مرزا افریدی صاحب کو سینیٹر بنوایا, آج خود سینیٹر شپ سے فارغ ہو گئے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا مرزا افریدی فارغ نہیں ہوں گے سینیٹر شپ سے, کیونکہ وہ بہت اچھے انسان ہیں, ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, وہ بڑے زبردست آدمی ہیں, وہ کبھی فارغ نہیں ہوں گے سینٹ کی نشست سے. باقی سارے بھی فارغ ہو جائے نا, وہ کیا کہتے ہیں سنیا ہو جائے گلیاں تو مرزا یار پھرے, یہ وہ والا مرزا ہے, یہ نہیں فارغ ہوتا, باقی سارے فارغ ہو جائیں گے. اور جناب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی عمران خان کا ویژن ہمارے دلوں میں زندہ ہے, اور جتنا مرضی عدلیہ ہم پہ بوجھ ڈالے, عدلیہ اب خود اس فسطائی نظام کا حصہ بن چکی ہے, اور ہم عوام سے مخاطب ہیں کہ وہ سچ اور انصاف کے اس قافلے میں عمران خان کا ساتھ دے. آزادی اتنی قریب آتی جا رہی ہے جتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا.